बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और खैरियत का तज़किरा कर ही रहे हैं। तो बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक सलमान सफदर साहब की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई और जाहिर है कि वो मीडिया के सामने भी आ गई है। और जो सेहत है उनकी और जेल में दस्तयाब सहूलियात या जो इनकी लिविंग कंडीशन है उससे मुताल्लिक डिटेल्स भी सामने आ गई हैं और वो ये रिपोर्ट है। अच्छा, उसके कुछ मंदरजात मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा जो कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट यानी कि बैरिस्टर सफदर की जानिब से दिए गए। एक तो यह है कि बानी पीटीआई की दाईं आंख की बीनाई खत्म हो गई है इंजेक्शन लगाने के बाद, यानी कि जो प्रोसीजर हुआ था पिम्स में, उसके बाद सिर्फ 15% बीनाई रह गई है। अच्छा, ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट नहीं है, ऐसा बताना है बानी पीटीआई का। अच्छा, ये कहा उन्होंने कि पहले इंजेक्शन लगाने के बाद सिर्फ 15% बीनाई रह गई, फिर दाईं आंख की बीनाई अचानक और मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। दरखास्त गुजार के मुताबिक उन्हें ब्लड क्लॉट की तशखीस हुई और गर्मियों में साथ ही वो ये बताते हैं कि 3 बार फूड पॉइजनिंग हुई। जाहिर है कि रिपोर्ट तो काफी इसके मंदरजात हैं, लेकिन मुख्तसरन आपके सामने पेश कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि 2 साल से दांतों का मुआयना नहीं कराया गया, महदूद वर्जिश के आलात और खुली जगह दस्तयाब है। जाती मौलिज डॉक्टर फैसल और आसिम यूसुफ से फौरी मुआयने का मुतालबा उनकी जानिब से सामने आया है। अच्छा, रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखों की बीनाई ठीक थी, फिर मुस्तकिल धुंधलाहट और धुंधला नजर आने की शिकायत हुई। जेल सुपरिंटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम को बारहा इत्तला दी, लेकिन उन्होंने कोई इकदाम नहीं किया। आई ड्रॉप देते रहे, फिर अचानक बीनाई चली गई। अच्छा, इसके साथ साथ जेल में सलमान सफदर साहब ने जो सिक्योरिटी है और फराहम करदा खुराक पर इत्मीनान का इजहार किया। अच्छा, जो मुलाकात हुई वो अपनी जगह थी जहां पर ये शिकायत या जो इश्यूज थे वो उठाए गए, लेकिन उसके बाद जब जेल का मुआयना किया गया सेल का, तो वहां पर बानी पीटीआई उनके साथ नहीं थे, बल्कि उनको बताया गया कि बेगम साहिबा से मुलाकात के लिए उनको ले जाया गया और यहां पर जो मुआयना था, जो दौरा था, उसमें जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट उनके साथ थे। अच्छा जी, तो जेल में सिक्योरिटी और फराहम करदा खुराक पर इत्मीनान का इजहार किया गया। किचन का भी जायजा लिया गया, जहां पर जो चीजें थी वो जार्स वगैरह में थी, लेकिन सफाई वगैरह की सूरत हाल पर वो कह रहे थे कि मजीद बेहतर हो सकती है। सेल के हवाले से बताया कि हवा और रोशनी का मुनासिब इंतजाम मौजूद है। जेल में कपड़े धोने और सफाई के लिए एक मुशक्कती उनके लिए डिप्यूट किया गया। ये कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमारे शो में कहा था। अच्छा, बानी पीटीआई को जेल सेल में हर वक्त गर्म पानी दस्तयाब है और सेल के करीब 30x12 का ग्रीन एरिया भी मौजूद है। अच्छा, लाइब्रेरी भी है बानी पीटीआई के पास कि तकरीबन 100 किताबें उसके अंदर दस्तयाब हैं। जो इंपॉर्टेंट एक और चीज भी है कि सेल में टीवी मौजूद है। वो बताया गया कि 32 इंच का टीवी वहां पर लगा है, लेकिन जब रिक्वेस्ट की गई कि इसको चला के दिखाएं तो वो चलता नहीं था। कुर्सी है वहां पर मौजूद, लेकिन बैठने के काबिल नहीं है। ठीक है, वॉशरूम है, यानी कि 4.5 बाई 4.5 फुट का एक वॉशरूम उन्होंने बनाया गया, लेकिन उसकी सिर्फ दीवारें खड़ी की गई हैं, लेकिन उसमें कोई एग्जॉस्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। यानी कि आप सोचें कि जो भी बू या जो भी स्मेल वगैरह सिलसिला होगा वो वहां पर जो शख्स सेल में बैठा होगा तो जाहिर है कि उसके कोई स्केप का उसका रास्ता नहीं है। तो ये चीजें मुख्तसरन ये चीजें जो है वो सामने आई हैं। अच्छा, अब ये रिपोर्ट के हवाले से जाहिर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और उसके बाद ये सारी चीजें, तो इसके ऊपर पीटीआई का एतराज सामने नहीं आया, गोया ये कि ये रिपोर्ट हकीकत पर मबनी है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से जो बातें की गई थी, पिम्स ले जाने वाले मामले को खुफिया रखा गया और हत्तुल इम्कान इस सारे मामले को खुफिया रखने की कोशिश की गई, मामूली सूरत हाल करार दिया गया। बानी के ऑपरेशन से मुतालिक नहीं कहा गया, सिर्फ इंजेक्शन कहा, लेकिन अब सूरत हाल हकीकत कुछ और सामने आ रही है। अच्छा, पीटीआई जो इस पर बात करती रही कि जिस सेहत के मामले में खदशात मौजूद हैं वो खदशात दुरुस्त सामने हुए और फिर जाहिर है कि ये चीजें अपनी जगह सामने आ रही हैं। अलीमा खान साहिबा का इस पे मौकिफ सामने आया है, वो जरा हम आपको सुनवाना चाहेंगे कि वो इस बाबत क्या कहती हैं। अब आज मेरा दिल टूट गया कि हमने ऐसे शख्स के लिए जो 2.5 साल से जेल के अंदर बैठे हैं, हमने काफी नहीं किया। जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया उनके लिए। सब ने उनके साथ ज्यादती की। 3 महीने से इमरान खान कहते हैं कि मैं उनको बता रहा था कि मेरी आंख में नजर नहीं आ रहा है, मुझे एक आंख में। इन्होंने इंतजार किया कि इमरान खान की नजर खराब हो जाए। अच्छा, फिर उसके साथ साथ अताउल्लाह तारर साहब ने, जो कि वजीर इत्तलात हैं, उनकी जानिब से 29 तारीख को क्या बयान दिया गया वो भी जरा देखें। जो आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं उन्होंने उनका मुआयना किया अडियाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना जरूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया। पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पर उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया जरूरी हिदायत के साथ। दौरान तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स हर चीज बड़ी स्टेबल थी, ही इज एब्सोल्युटली हेल्दी। अच्छा, ये बातें बता दी गई, लेकिन आप ये देखिए कि उस वक्त पीटीआई की अपनी जानिब से भी ये कहा गया कि ये जी डिस्ट्रैक्शन है 8 फरवरी से, और महमूद खान अचकजई साहब ने सारी लीडरशिप को बयान बिठाकर
ایک بیان جاری کیا، وہ بھی ذرا آپ کو دکھاتے ہیں۔ اعلان ہوا تھا کہ 8 فروری کو وہ ہوں گے، درمیان میں عمران خان کی صحت کی خرابی کی بات پارٹی کے کارکنوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی۔ ہم اس کو اپنے مقاصد سے ڈائیورشن سمجھتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان کی صحت اتنی خراب نہیں ہے جس طرح پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ ہم اس کی ذمہ داری لیں گے۔ ہم اس کی ذمہ داری لیں گے۔ کس بنیاد پر محمود خان اڅکزئی نے یہ بات کی تھی، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے کل ہم نے یہ پوچھا کہ بھائی اب کیا ہے، واٹس نیکسٹ؟ اگر رپورٹ میں ایسا کچھ آتا ہے تو پھر کیا آپ کے پاس پلان موجود ہے؟ سنیے ذرا کیا کہتے ہیں وہ۔ اگر وہ اپنی صحت کے پیش نظر ہاسپٹل یا کسی اور جگہ پہ منتقل ہونا سمجھتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے، اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے، وہ عدالت میں اپنا کیس جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں اور عدالت میں وہاں پہ گورنمنٹ ایک اپنا موقف جو ہے وہ جو بھی حقائق ہوگی اس کے مطابق اختیار کرے گی۔ اگر عدالت جو ہے وہ الاؤ کرتی ہے یا آرڈر کرتی ہے تو اس کے مطابق ان کو کسی بھی جگہ یا کسی ہاسپٹل میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ عدالت کا حکم ہوگا، وہ جتنے بھی پیریڈ کے لیے ہو، شارٹ ہو یا لانگ ہو۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ ایک صرف پہلو جس کے اوپر میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی، اس کا آج جس میں محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب تھے، ان کی ملاقات ہوئی ہے اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور ساتھ ہی ساتھ شاہ محمود صاحب سے بھی ہوئی ہوگی، اور اس میں کوٹ لجپت جیل میں یہ ملاقات ہوئی۔ 2 گھنٹے تک یہ ملاقات ہوئی اور اس کے اندر جو ہے وہ پارٹی کے لیے آگے کا راستہ طے کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ جو بھی اعلامیہ آیا وہ اپنی جگہ موجود ہے اور ایک اعلامیہ بھی، کنکلوژن بھی اس کی سامنے آئی ہے۔ میرا سوال اس میں صرف ایک ہے کہ پنجاب حکومت ایک ہے، 2 مختلف جیلیں ہیں، دونوں جیلوں کے لیے الگ الگ پیمانے کیوں؟ یعنی کہ ایک جانب آپ 2 گھنٹے کی ملاقات کروا رہے ہیں جس کے اندر سیاسی امور ڈسکس ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ اڈیالہ میں کسی متعلق بھی جیل رولز اجازت نہیں دیتے کہ وہاں پر کوئی سیاسی گفتگو ہو سکے۔ آخر کیوں؟ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں۔ سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور ساتھ ہی ساتھ جناب شفیع جان صاحب، اور یہ معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا سے۔ جناب عفنان صاحب، آپ ذرا یہ بتا دیں کہ جو کنسرنز تھے، جو چیزیں تھیں پی ٹی آئی کے بانی کی صحت سے متعلق، میں تو اس بات پہ ایک اور پیرا ہے جس پہ میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا میٹنگ، یہ سلمان صفدر صاحب فرما رہے ہیں، فرینڈ آف دی کورٹ، دا پٹیشنرز آئیز ور واٹری، ہی ریپیٹڈلی یوزڈ اے ٹیشو ٹو وائپ دیم ریفلیکٹنگ فزیکل ڈسکمفرٹ، یعنی کہ آئیز مینس کہ ایک آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اٹس افیکٹنگ بوتھ آئیز۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 85% آئی سائٹ متاثر ہے، تو وہ ایک ظاہر کنسرننگ ہے، لیکن اس کے اندر وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ تو نہیں ہے، وہ ڈاکٹر معائنہ کریں گے تو وہ چیزیں سامنے آئیں گی، اور سپریم کورٹ نے بھی اس بابت کہہ دیا۔ نون لیگ کا سٹانس کیا ہے اس ساری سچویشن پہ؟ اب جو یہ مدعا اچانک کھلا ہے، پہلے تو عطا تارڑ صاحب نے اس بابت جو کہا تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارا سٹانس اس کے اوپر یہ ہے کہ ہم نے ان کے جب یہ ایشو آیا تو ہم ان کو پہلے ادھر ہی ہم نے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہاسپٹل جیل میں، پھر جب وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں آپ ان کو لے کے جائیں ہاسپٹل، ٹھیک ہے، تو اب ان کو ہاسپٹل لے گئے پیمز، وہاں پہ ان کا جو ہے علاج ہوا اور پھر وہاں سے ان کو ہم واپس لے گئے۔ باقی جو فیسلٹیز آپ نے بتائی ہیں وہ سارے قوم کے سامنے ہیں کہ وہاں پہ لائبریری بھی ہے، وہاں پہ ایک گارڈن بھی ہے، وہاں پہ ایک مشقتی بھی ہے، وہاں پہ مینیو کے حساب سے جو ہے وہ کھانا بنتا ہے، جو ان کی خواہش ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم ان کو کرتے ہیں۔ تو ٹی وی ضرور خراب تھا، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بعض اوقات ہو جاتا ہوگا، وہ اس کو ہم ٹھیک کروا دیں گے۔ تو باقی تمام معاملات جو ہیں وہ جو آپ نے باتھ روم والی بات کی، وہ جو لوگ جیل میں گئے انہیں یہ پتا ہے وہاں پہ باتھ روم ایسے ہی ہوتا ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک کے لیے، وہ ہے ہی یہاں پہ، وہ جو 5 فٹ کی اتنی سی دیوار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک باتھ روم ہوتا ہے۔ لیکن ویسے نارملی کسی ایک قیدی کے لیے آپ پورا 0 سے لے کے 6 تک پورا سیل ڈیپیوٹ نہیں کرتے، مشقتی اس طریقے سے، ظاہر ہے کہ جو کلاسز اس میں ہوتی ہیں اس میں مل جاتے ہیں، تو پھر اس میں کم از کم اس چیز کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ حشرات الارض کی شکایت کرتے ہیں، پھر اگر وہ اکتوبر سے شکایت کر رہے ہیں کہ جی اکتوبر سے میں یہ عرض کرتا رہا ہوں جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہ بھائی میری آنکھ میں یہ مسئلہ ہے، اور پہلے جو ہے وہ دھندلاہٹ تھی، پھر اس کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک معاملہ گیا کہ بینائی چلی گئی، اور پھر ظاہر ہے کہ حکومت کنسرن ہوئی ہوگی، تبھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو پیمز لے کے جایا جائے، اور تبھی اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے انٹرونشن پر کسی کو ایکسس دی گئی۔ ایسے تو نہیں ہے؟ نہیں، لیکن آپ اگر رپورٹ پڑھیں، ٹھیک ہے اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن ان کے جو وہاں پہ ڈاکٹرز تھے انہوں نے وہاں پہ ٹریٹ کیا ہے، اور اس کے بعد اسی وجہ سے جو ہے ان کو پیمز بھی بعد میں ہم لے کے گئے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بالکل یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی جو ہے ان کی جان جو ہے وہ پیاری ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ان کے
ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ بیمار ہو یا ان کو کوئی ایشو ہو. ٹھیک ہے, باقی جو معاملہ ہے وہ تو جو عدالتوں کا معاملہ ہے وہ تو چلے گا جو بھی ہے, لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ صحت مند رہیں اور ان کے کوئی مسائل نہ ہو, اور جو سروسز ان کو پرووائڈ کی جا سکتی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. مطلب ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے آپ سے یہ لے لیں گے یا آپ کو یہ نہیں دیں گے یا آپ کے ساتھ یہ کریں گے یا میں واپس جا کے دیکھتا ہوں گے کیا. ہم تو, میں آپ کو بالکل کیا کہتے ہیں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کا, ہماری حکومت کا اسٹانس ہے کہ ہم ان کو جو فیسلٹیز وہاں پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے. ٹھیک ہے جناب شفیع جان صاحب, پی ٹی آئی کا موقف درست ثابت ہوا صحت سے متعلق. ٹھیک ہے, بینائی جو ہے وہ متاثر ہے, میں نے دوسری آنکھ کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اگر دونوں واٹری ہیں تو اٹ مینس کہ دیر از اے کنسرن. پی ٹی آئی کی اب کیا حکمت عملی ہے اس صورتحال کو لے کے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں جو بات ہم کرتے تھے وہ سچ ثابت ہو گئی. جس طریقے سے ہمیں تشویش تھی ان کی صحت کے بارے میں, فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر صاحب اندر گئے, 2.5 گھنٹے ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کیا اور سپریم کورٹ نے اس رپورٹ کو پبلک کیا. اس رپورٹ کے آنے کے بعد حکومتی جو دعوے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے. جس طرح یہ کہتے تھے کہ وہ صحت یاب ہے, ان کو پیمز لے جایا گیا, وہاں پہ 20 منٹ ٹریٹمنٹ ہوئی اور واپس چلے گئے, اب وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہے, وہ تمام تر دعوے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے طبی سہولیات ان کو نہیں دی گئی یہ قاتلانہ حملے کے مترادف ہے. اچھا دیکھیں 85% وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ ان کی بینائی متاثر ہو گئی ہے. جس طریقے سے پورے ملاقات کے دوران ان کے آنکھوں سے پانی آتا رہا, جس طریقے سے ان کو پیمز لایا گیا, اور پیمز میں پھر ریٹینا کا کوئی اسپیشلسٹ بھی نہیں ہے جو ان کو مین مسئلہ ہے. وہ ڈاکٹر عارف ڈاکٹر عارف آئی اسپیشلسٹ ہیں جی, ریٹینا اسپیشلسٹ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور ان کو جو مسئلہ ہے وہ ریٹینا اسپیشلسٹ کا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ابھی تک ذاتی ڈاکٹر کو نہیں جانے دیا گیا. ہماری پلی تو یہی ہے, جس طرح عمران خان صاحب نے اس رپورٹ میں کہا ہے کہ مجھے اپنے خون کے رشتے, اپنی بہنوں کا ذکر کیا اور اپنے بیٹوں کا ذکر کیا کہ ان سے ملنے دیا جائے اور بیٹوں سے بات کرنے دی جائے. تو عدالت نے احکامات دے دیے نا 16 فروری تک, لیکن ملاقات کی احکامات عدالت نے نہیں دیے. صرف بیٹوں سے بات کرنے کی احکامات دیے ہیں. اور 96 گھنٹے کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے کہ 96 گھنٹوں میں ڈاکٹر مہیا کیا جائے؟ بھائی بات بڑی سمپل ہے, یا تو الشفا کے ڈاکٹر کو اندر جانے دیا جائے, ٹھیک ہے, یا شوکت خانم کے ڈاکٹر کو اندر جانے دیا جائے, وہ ان کا کمپلیٹلی چیک اپ کرے. اگر ان کا علاج وہاں ممکن نہیں ہے تو ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے. کون سی ضد ہے, کون سی انا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, یہ ان کی صحت کے ساتھ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ مجرمانہ فعل کے مرتکب ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی نے اس معاملے کو ڈاؤن پلے کیا؟ محمود خان اچکزئی کا بیان ہمارے سامنے, کس بنیاد پر انہوں نے 30 تاریخ کو یہ کہا کہ جی میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں اور یہ صحت خراب نہیں ہے؟ محمود خان اچکزئی صاحب سے جھوٹ بولا گیا. محمود خان اچکزئی صاحب نے جس دعوے کی بنیاد پہ یہ بات کی, یہ ویڈیو ریکارڈ کی, ان کے صحت کے حوالے سے جو ان کو بتایا گیا وہ دعویٰ جھوٹا نکلا, ان سے جھوٹ بولا گیا. یعنی کہ جن محمود خان اچکزئی صاحب کو حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے, جن کے لیے اتنے روڑے اٹکائے, اور وہ اتنے اعتماد سے بیٹھ کے سلمان اکرم راجہ, سہیل آفریدی, باقی سب کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ میں دعوے سے کہتا ہوں. محمود خان اچکزئی صاحب کی کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی. محمود خان اچکزئی نے یہ دعویٰ بھی کسی ذرائع کی بنیاد پہ کیا. کس نے کہا تھا ان کو؟ یہ تو محمود خان اچکزئی بہتر بتائیں گے. تو آپ پوچھیں نا ان سے. نہیں, ہم نے جہاں تک معلومات کی ہے تو ان کا یہ ورژن ہے کہ ان کو جھوٹ بولا گیا, ان سے جھوٹ بولا گیا. اور یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ محمود خان اچکزئی نے اگر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان کی رپورٹ جو آ گئی ہے تو اس کے دعوے کی تو برعکس ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں نا کہ جس پارٹی میں آپ سب لوگوں کا بیانیہ ایک الگ تھا کہ ان کی حالت بڑی خراب ہے کئی لوگوں کا, اور اس میں محمود خان اچکزئی صاحب اس دعوے کے برعکس جا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں. آپ ہر بندے کے دعوے کو صحیح تو نہیں جانتے. نہیں دیکھیں, بات بڑی واضح ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے ذمہ داری لی تھی یا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور 8 فروری سے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں ہمیں, لیکن وہ دعویٰ تو برعکس نکل آیا اس رپورٹ کے بعد. ابھی سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے بھی, آپ نہیں سمجھتے کہ بعض پوچھ تو چلے غلط چیز ہے, لیکن آپ کو پوچھنا چاہیے. سہیل آفریدی صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں یہی بات کی کہ جس نے پہلے جھوٹ بولا اس نے دوبارہ محمود خان اچکزئی صاحب سے جھوٹ بولا. پھر اس کا مطلب علیمہ خان کا گلہ صحیح تھا جو وہ کر رہی تھی؟ نہیں, ان کے گلے کے مطابق ابھی کی بات کر. جی میں نے جو سنوایا ہے اس متعلق. نہیں, میں نے نہیں سنا. اگر آپ اچھا, علیمہ خان صاحبہ بیسکلی دوبارہ چلا دیجیے گا تاکہ سن لیں گے. آج میرا دل ٹوٹ گیا کہ ہم نے ایسے شخص کے لیے جو 2.5 سال سے جیل کے اندر بیٹھے ہیں, ہم نے کافی نہیں کیا. جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا ان کے لیے. سب نے ان کے ساتھ زیادتی کی. 3 مہینے سے عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ میری آنکھ میں نظر نہیں آ رہا ہے, مجھے ایک آنکھ میں. انہوں نے انتظار کیا کہ عمران خان کی نظر خراب ہو جائے. سب نے صحیح نہیں کیا. not just the people who are against him. دیکھیں جس طریقہ سے علیمہ آپا جو ہے اس وقت اس چیز کو لے کے جا رہی ہے, ان کی بہادری کو, ان کے حوصلے کو سلام ہے.
اور وہ آپ رپورٹ میں پڑھ لیں کہ خان صاحب نے اکتوبر سے کہا ہے کہ میری آنکھ کا مسئلہ ہے. جیل سپرڈنٹ کو کہا ہے غفور انجم صاحب کو, ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ان کو ECL میں ڈالا جائے, ان کو گرفتار کیا جائے اور ان سے گرفتار کر کے پوچھ گوچھ کرنی چاہیے کہ انہوں نے کس کے کہنے کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں. مجھے ایک چیز بتائیں, عمران خان صاحب اکتوبر سے آنکھ خراب تھی, اکتوبر سے مسئلہ تھا, آخری ملاقات کب ہوئی؟ 3 دسمبر کو ہمشیرہ کی. 2 دسمبر 3 دسمبر کو رپورٹ ہوا. تو ان کی ہمشیرہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ویسے فزیکلی ہی از فائن, لیکن ذہنی اذیت میں. دیکھیں بات بڑی واضح ہے. 16 نے بھی رپورٹ کیا, 16 اکتوبر کو آخری ملاقات وکلا سے ہوئی. 2 دسمبر کو بڑے گیپ کے بعد ملاقات ہوئی عظمی بی بی کی. اس ملاقات میں بھی یہ بات کہی گئی, عمران آپ ان کی میڈیا ٹاک اٹھا لیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ریڈ تھی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی آنکھ ریڈ ہے تو انہوں نے کہا کہ جی تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے. اکتوبر سے ان کو مسئلہ تھا, یہ ڈراپ صرف ڈلواتے تھے. بارہا جیل سپرڈنٹ غفور انجم صاحب کو بتایا گیا, جس کو گرفتار کرنے کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں. ان سے پوچھ گچھ کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے عمران خان صاحب کے صحت کے ساتھ کھیلا جو ان کی بنائی متاثر ہو گئی. چلیں افنان صاحب, اب ذرا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی سائٹ کا ایشو ہونے اچھی بات نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور ہم نے ڈاکٹر کے پاس ہی بھیجا باہر. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی نیگلیجنس ہوئی اس میں گورنمنٹ سے؟ اگر ہمارے اینڈ پہ اگر نیگلیجنس ہوتی ہے, اگر یہ بات 2 منٹ کے لیے مان لے کہ اکتوبر سے ہے, تو پھر ان کی جو ہمشیرہ ہے وہ نکل کے بول دیتی کہ اتنی لمبی ٹویٹ آئی ہے آپ اس کے بعد آپ نے دیکھی ہو, اس میں اس کا تذکرہ نہیں, کوئی تذکرہ نہیں, اس میں صرف نشانہ. بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کتابیں زیادہ پڑھ رہے ہوں, ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ لائبریری بھی ہے تو بعض اوقات لیٹ کے پڑھنے سے یا اس طرح کوئی غلط, تو اس سے بھی آپ کی آئیسٹ خراب. یہ کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہے, میں بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ جیل میں جاتے ہیں. میں آپ کو میاں نواز شریف صاحب بیمار تھے, مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی ہیلتھ کا ایشو تھا بڑا سیریس, لیکن ہم نے ادھر جیل میں ہی رہتے ہوئے ان کو اس کو کیا نا معاملے کو جیسے بھی سیٹل کرنا ہے. کوئی ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ آپ اسپیشل کوئی ٹریٹمنٹ دیں یا اس طرح کریں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی جانب سے عدالت سے رجوع کیا گیا, عدالت سے کہا گیا کہ ان کی حالت ایسی خراب ہے, پلیٹلیٹس کا مسئلہ اپنی جگہ, لیکن اس مرض کا نام مجھے نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد بورڈ بنا, پھر میاں صاحب ملک سے باہر چلے گئے. پلیٹلیٹس کا مسئلہ تو اتنا زیادہ پلیٹلیٹس کا مسئلہ تو اتنا زیادہ خراب ہو گیا تھا کہ وہ لائف تھریٹنگ ہو گیا. 0 پلیٹلیٹس کے بعد تو یو ڈونٹ سروائیو. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ آئی سائٹ کا ایشو جو ہے یہ کسی کو بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہم ابھی بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ ان کی آئی سائٹ ٹھیک ہو جائے, اور اگر وہ 15-20% کہہ رہے ہیں کہ چل رہی ہے تو ہو سکتا یہ آ جاتی ہے واپس, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی. تو وہ آگے انشاءاللہ ان کو ٹریٹ کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ 96 گھنٹے کا انتظار, لیکن نہیں وہ میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں. دیکھیں لیکن آپ کچھ باتیں اور بھی ہیں جو بہت ضروری ہیں. دیکھیں یہ کہا گیا کہ وہ ان کے پاس کوئی مشکتی نہیں ہے, یہ کہا گیا ان کو کھانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں مل رہا, یہ کہا گیا ان کے پاس گارڈن نہیں ہے, یہ کہا گیا ان کے پاس لائبریری نہیں ہے, یہ کہا گیا کہ ان کے پاس بیڈ نہیں ہے, وہ زمین پہ سوتے ہیں. یہ بھی تو ساری باتیں کی. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے 12 دسمبر کی میرے پاس ایک رپورٹ وہ جو جنیوا سے آئی تھی ایلس جل ایڈورڈز کی, جو کہ UN اسپیشل ریپورٹر کی, تو وہ اس حوالے میں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی وینٹیلیشن بھی نہیں ہے, سولیٹری کنفائنمنٹ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ایشوز کافی تھے. تو میں وہی دیکھ رہا تھا کہ کافی ایگزیجریٹ اس میں چیزیں کی گئی, وہ نہیں ہے, بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ تھی. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو ہماری جیل میں فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں وہ ساری ان کو اویلیبل ہم نے کر دی ہیں. ٹھیک ہے, جو کچھ ہم اور ہم آگے بھی انشاءاللہ ہم ان کا جو ہے وہ علاج کراتے رہیں گے اور ان کا خیال بھی رکھیں گے. ایک چیز مجھے یہ بتا دیجیے کہ جو میں نے اپنے ابتدائی میں سوال اٹھایا تھا کہ کوٹ لکھپت جیل میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے, اڈیالہ میں نہیں, وہاں پر سیاسی ملاقات ہو سکتی ہے 2 گھنٹے کی, یہاں پر نہیں. وہ تو دیکھیں نا جتنی ملاقاتیں سیاست سے ریلیٹڈ اڈیالہ میں ہوئی ہیں شاید کسی اور کی اتنی نہ ہوئی ہوں. آپ مجھے بتا دیں جتنی ملاقاتیں عمران خان صاحب کی ہم نے کرائی ہیں کسی اور فارمر پرائم منسٹر کی آج تک نہیں ہوئی. لیکن اب نہیں ہو رہی ہے نا, پچھلے اب وہ جیل رولز کا حوالہ دیا 2 مہینے سے جو ہے وہ بھی اس کی وجہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جو باہر آرٹیکلز لکھے گئے جو سارا کا سارا جو معاملہ ہے ٹویٹ کا اور جو باقی اس کی وجہ سے یہ بھی, اور کیونکہ جب آپ کو کورٹ میں جب گئے تھے تو کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے ملاقاتیں کروانی, اس میں یہ والی بات بھی تھی کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے, لیکن وہ نے کام کیے. ٹھیک ہے, اب ذرا مجھے یہ بتا دیں جناب شفیع جان صاحب کہ اب مسئلہ صرف علاج کا ہے یا پھر یہ جو اچانک سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوا ہے, پس پردہ کچھ ایسا چل رہا ہے, کچھ کہیں یہاں سے جیل سے منتقلی کا کچھ آپ تک آیا ہے کہ منتقل کیا جا سکتا ہے, یہاں منتقل کیا جا سکتا ہے, ملک سے باہر کہیں بھیجا جا سکتا ہے, ایسی کوئی ڈیمانڈ آپ رکھیں گے؟ رپورٹ میں بڑا واضح لکھ دیا گیا ہے یہ جو قیاس آراریاں ہو رہی ہیں یہ ایک بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش جو گورنمنٹ کر رہی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
اس رپورٹ میں بڑا واضح لکھا گیا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے صرف اپنی بہنوں سے ملنے دیا جائے جو میرے خون کے رشتے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے اپنے بیٹوں سے بات کرنے دی جائے اور میں یہاں پہ اوکے ہوں. یہ انہوں نے رپورٹ میں مینشن ہے. وہ بنی گالا سمیت ملک سے باہر کہیں نہیں جانا چاہتے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل کہیں جانا نہیں چاہتے, لیکن ان کا جو علاج ہے وہ ہم کریں گے, وہ ہم ان کا بنیادی حق ہے. یعنی اگر فرض کریں, میں ایک مثال دیتا ہوں, جیسے وہ کہتے ہیں شفا ہاسپٹل یا شوکت خانم ہاسپٹل, ادھر وہ کنسلٹ ان سے کیا جاتا ہے, کروایا جاتا ہے. کل رانا صاحب نے بھی کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے. وہاں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی ایسی کنڈیشن ہے کہ اس میں مطلب یا گھر منتقلی, وہاں پر علاج بہتر ہو سکتا ہے سب جیل قرار دے کے, یا پھر ملک سے باہر منتقلی بڑی ضروری ہے. دیکھیں علاج کے لیے تو ہمارے ایک جگہ اس کو ملک سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں, جو بھی ڈاکٹر کہے گا اس پہ. اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ ملک سے باہر لے جائیں, علاج سے زیادہ امپورٹنٹ تو کچھ نہیں ہے, زندگی سے امپورٹنٹ ہے. تو پھر آپ کہیں گے عدالت کے ذریعے کہ جی ان کو بھیجا جائے, بالکل. عمران خان جیسے کہ میاں صاحب کے معاملے میں. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے کہ صحت سے امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ پاکستان میں کسی بھی ہاسپٹل میں اگر اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں ان کی بینائی کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے, بالکل ہم, یا پاکستان سے باہر, بالکل علاج کے لیے تو کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں نا. زندگی سے کوئی چیز امپورٹنٹ ہے؟ اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی کنڈیشن بنے کہ ان کو مطلب باہر لے جانا پڑے, کوئی اور سیریس کنسرن ہو, اللہ کرے کہ جو بینائی کا ایشو ہے یہ واپس ہو جائے. لیکن جس طریقے سے حکومت نے غفلت برتی ہے, جس طریقے سے انہوں نے ایک مجرمانہ فیل کیا ہے, یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی. بات بڑی سمپل ہے. جب نواز شریف کا کیس تھا, جب ان کو پاکستان کے اندر جس طریقے سے کورٹ نے کہا کہ کیا آپ ان کی گارنٹی دے سکتے ہیں, اگلے دن ان کو شفٹ کر دیا گیا پاکستان کے اندر ہاسپٹل میں, ان کو فیملی کو بتایا گیا, اس کے ساتھ اگلا کمرہ مریم نواز کو دیا گیا. ڈاکٹر عدنان 3 سے 4 چیک اپ روزانہ ان کے ہوتے تھے. جب پلیٹلیٹس کا مسئلہ بنا, ان کی پسند کا ملک دیا گیا, ان کی پسند کا شہر دیا گیا, ہاسپٹل دیا گیا. 4 سال وہ باہر بیٹھے رہے. لیکن دوسرے سائڈ پہ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے انتقامی سیاست ہو رہی ہے, جس طریقے سے ان کے صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ عدالت سے اس پہ رجوع کر کے جو طریقہ کار میاں نواز شریف صاحب نے اپنایا تھا وہی اپنا لیں. دیکھیں عدالت کا بھی تو دیکھیں 96 گھنٹے کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے, وہ تو میرے خیال میں ایک ٹائم فریم دیا. جی کچھ تھوڑی بات دیکھیں پلیز. پلیٹلیٹس کا زیرو ہو جانا اور آئی سائٹ کا خراب ہو جانا, یہ کافی اس کے اندر اگر آپ کوئی چیز نہیں نہیں, میں دیکھیں میں لائف تھریٹنگ ڈیزیز کی بات کر رہا ہوں. ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آنکھ کا مسئلہ اپنی جگہ, لیکن جو بلڈ کلوٹ کی بات آئی ہے, کلوٹ تو مطلب ٹھیک ہے, وہ اسی لیے پہلے لے کے آئے تھے کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں کلوٹ نہ ہو جائے. لیکن کلوٹ ہوا تھا, وہ کہہ رہے ہیں ہوا تھا, لیکن ابھی ان کی کنڈیشن جو ہے وہ ڈاکٹر کے مطابق جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی ابھی کنڈیشن سٹیبل ہے اور ٹھیک ہے. وہ ایشو جو ہے وہ یہی ہے ہیلتھ کا, اور انشاءاللہ ہم ان کے ہیلتھ کے حساب سے بالکل جو ہے وہ ہم ٹھیک فیصلہ میں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی نا, تو آپ کے جو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت, وہ کہتے تھے میں جا کے واپس جو ہے یہ پنکھا اور ٹی وی بھی لے لوں گا واپس, اور تقریر کرتے تھے. ہم نے تو کسی نے یہ والا کام نہیں کیا. پھر دوسری میری گزارش سن لیں, انہوں نے کہا اپنی مرضی کا شہر, اپنی مرضی کا ہاسپٹل, سرکاری ہاسپٹل تھا, اور 2 جگہوں پہ رپورٹ, میں ادھر کی بات کر رہا ہوں نا لاہور کی, جو لاہور کا ہاسپٹل تھا وہ بھی سرکاری تھا, اور جو ڈبل چیک کیا وہ شوکت خانم سے چیک کیا, کیا کہتے ہیں انہوں نے رپورٹ میاں نواز شریف کی, اور اس کے اوپر پھر بھی بیانہ بناتے ہیں آج بھی. بات یہ ہے کہ نہ آپ ہمارے لیڈر کے اس کے اوپر آپ کو کرنا چاہیے تھا اس طرح. ہم تو نہیں کر رہے, اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہم بیانیاں بنا لیتے آج کے, جی یہ کچھ بھی نہیں ایکٹنگ کر رہے ہیں. ہم نے کبھی یہ والی بات نہیں کی, ہم نے کہا نہیں اگر یہ ایشو ہے ہم اس کو ٹریٹ بھی کریں گے, ٹریٹ بھی کرائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. پہلے ایک چیز پہلے انہوں نے چھپایا, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر رہے. اگر یہ اس پہ سیاست نہ کرتے تو پہلے ان کی گورنمنٹ نے ہی چھپایا پمس کی بات کو, 5 دن بعد تصدیق کر دی. پھر ان کا بیانیہ آیا کہ اگلے دن تصدیق کی, نہیں 5 دن بعد کیا, ہم نے اگلے دن بتایا, نہیں ہفتے کی رات لے کے گئے آپ, جمعرات کی صبح تصدیق کر رہے ہیں, جمعرات کی صبح آپ نے تصدیق کی. پھر آپ کے وزراء نے کہا, آپ کے ریپرزینٹیٹیوز نے کہا جو میڈیا پہ آتے ہیں کہ یہ بالکل صحت یاب ہے, یہ رپورٹ جو آ گئی ہے اس کے برعکس ہے. تو سارے گیمز تو حکومت ہی ڈال رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جی. جناب شفیع جان صاحب, جناب سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب, بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد خیر مقدم, اور بانی پی ٹی آئی سے متعلق جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے بعد جو سیاسی صورتحال ہے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم گورنر صاحب. یہ ذرا فرمائیے گا کہ اب رپورٹ سامنے آ گئی ہے, اس کے اندر صحت سے متعلق جو کنسرنز ہیں اس کا, اور پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کا بھی کہہ دیا ہے, حکومت بھی ایک طرح سے پریشان نظر آتی ہے اس سچویشن کو لے کر. اس کا آؤٹ کم آگے اس سچویشن کا کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے جو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی جو ہے وہ رپورٹ کا ذکر کیا جس میں میڈیکل رپورٹ آئی ہے جس میں ان کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے اور جو ان کا آنکھ کا جو مسئلہ ہے تو یہ اس کا مسئلہ احتجاج کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ جا کے کنٹینر نکالیں گے اور احتجاج کریں گے اور مسئلہ ہوگا. یہ مسئلہ بات چیت کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیشن بھی شروع ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی موجود ہے, ان کے اپنے پارٹی کے دوست بھی موجود ہیں. ان کو چاہیے کہ حکومت کے وزراء ہیں یا اسپیکر صاحب ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, بات چیت کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. احتجاج سے کیا ہوگا؟ آپ روڈ بند کریں گے, آپ احتجاج کریں گے تو اس سے کیا مسئلے کا حل نکلتے ہیں؟ مسئلے کا حل ہمیشہ بات چیت. لیکن فیصل صاحب علاج سے متعلق یہ بتائیے, علاج سے متعلق تو آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر سے اگر شکایت کر رہے تھے پھر معاملہ اس حد تک پہنچا کہ ایمرجنسی میں حکومت کو لے کر پیمز جانا پڑا اور پھر بھی معاملہ سارٹ نہیں ہوا, اور ابھی جو ملاقات کرنے کے لیے سلمان صفدر کہے تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ دے ور واٹری اور وہ کنسسٹنٹلی اس کو صاف کر رہے تھے, مینس کہ دا سچویشن از کنسرننگ. تو کیا حکومت نے مس ہینڈل کیا آپ کو لگتا ہے یا جیل انتظامیہ نے, یا سیریس نہیں؟ دیکھیے تو میں تو آئی ایم ناٹ دی اتھارٹی کہ میں بتا سکوں کہ اس کو جیل انتظامیہ نے اس کو وہ کیا یا حکومت نے کیا. تو باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اگر اس وہاں پر ہیں اور ان کو ٹریٹمنٹ چاہیے تو پراپر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. اس میں ایک بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی نہیں وہ قیدی ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی. بالکل ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, ان کی خواہش کے مطابق ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس ڈاکٹر پہ ان کو اعتماد ہو اسی پہ ہونی چاہیے تاکہ کلف اینڈ برڈس نہ ہوں. اور ہم کبھی بھی اس صحت کے اوپر پالیٹکس نہیں کریں گے اور نہ ہم کہیں گے اس پہ وہ. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں پالیٹکس نہیں ہو. ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ ہمارے سیاسی مخالف بھی ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے, اور سیاست ہم کرتے رہیں گے. ہم تو ایک دوسرے الیکشن بھی لڑتے رہیں گے, سیاسی اپنے نظریات کے اختلافات بھی ہوں گے, سیاست میں بھی اختلافات رکھتے ہوں گے, لیکن ہم یہ نہیں کہیں کوئی جو ہے اس طریقے سے جو ہے اس کے ساتھ وہ ہو ٹریٹمنٹ ہو, بالکل ان کا علاج ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ شفیع جان صاحب تھے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ مرضی کا جو بھی ہاسپٹل ہو وہاں پر علاج کیا جائے. شوکت خانم اور شفا کا جس طرح سے تذکرہ کیا گیا تھا, لیکن ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ اگر وہاں سے کوئی تجویز اس طرح کی سامنے آئے کہ جی یہ علاج یہاں پر ممکن نہیں ہے, ملک سے باہر لے جایا جائے, تو انہوں نے کہا جہاں کہیں بھی لے جانا چاہیں ہمیں علاج سے غرض ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی آپشنز میں سے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے آپ باخبر آدمی ہیں, کچھ تو پتا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بڑے کمپیٹنٹ ڈاکٹرز موجود ہیں, بڑے اچھے ہاسپٹلز بھی موجود ہیں. مجھے نہیں پتا کہ شوکت خانم میں جو ہے یہ آنکھوں کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. مجھے اتنی زیادہ اویئرنیس اس کی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ شوکت خانم میں موجود ہیں ڈاکٹر کہ نہیں موجود, آنکھوں کے ان کا وہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے. شفا کا بھی میں بھی ہو, لیکن شفا ایک آئی ہاسپٹل ہے. لیکن یہ جو شفا انٹرنیشنل کی بات کر رہے ہیں جو یہاں پر, ان میں بھی شاید آئی ڈپارٹمنٹ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی اچھے ڈاکٹر موجود ہیں اور ان کا جو ہے وہ ریکمنڈیشن دیں گے فلاں فلاں ڈاکٹر ہیں. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کو دیکھے اور اگر وہ سمجھتی ہے اور اس کو سیریس لے اور ان سے ان کا علاج ہونا چاہیے. اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جی نہیں اگر شوکت خانم میں ہوگا تو وہ صحت یاب ہوں گے, اگر شوکت خانم میں نہیں ہوگا تو وہ صحت یاب شاید نہ ہوں. ایسے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہیلتھ پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ڈاکٹرز کے چننے میں جو ہے مطلب ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ کون سے اچھے ڈاکٹر ہیں جو ان کا علاج کر سکتے ہیں. اچھا, اب آپ کو کیا لگتا ہے اگر اس کا سیاسی اعتبار سے اس پہلو کا جائزہ لیا جائے کہ 8 فروری کا احتجاج ایک لیک لسٹر پرفارمنس رہی, اس میں کوشش اس طرح سے نہیں کی گئی, لیکن پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جی کنٹینر بھی تیار ہو گیا ہے, جی آزادی یا موت, اور اب اس کو ایک نئی ظاہر ہے کہ کیونکہ اب پروٹیسٹ کا بھی پلان کیا گیا جمعے کو, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک نئی اس کو ایک جہت مل گئی ہے, ایک نیا ایک موٹو مل گیا ہے تحریک انصاف کو احتجاج کرنے کے لیے؟ دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا, شاید آپ کے ساتھ میرا پروگرام ہوا تھا, یعنی مجھے نہیں پتا تھا, میں نے مختلف اس میں کہا تھا کہ 8 تاریخ کو کچھ نہیں ہونا. پہلی بات ہے جو کچھ ہوگا تھوڑا بہت وہ چھٹی کی وجہ سے ہوگا جو کہ اتوار کی چھٹی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ کنٹینر اور یہ زندگی اور موت ہم نے پہلے بھی دیکھے. ماضی میں بھی ایک چیف منسٹر تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور اگر ہم بانی چیئرمین کو واپس نہیں لائیں تو ہمارے پیچھے جنازہ پڑھ لینا اور کفن پوش ہم وہ کر رہے ہیں. اگلے دن ہی پتہ چلا کہ وہ جو ہے 13 ضلع کراس کر کے واپس پہنچ گئے. دوسری دفعہ بھی ایسی ہوا. تو یہ تو کئی دفعہ انہوں نے کفن بھی باندھ لیے تھے سر پہ اور غائبان ہمارے جنازہ کا بھی کہہ گئے تھے, سب کچھ کہہ گئے تھے. تو یہ والے ڈائلاگس پرانے ہو چکے ہیں. اب میرے خیال میں اس فلم میں کوئی نئے ڈائلاگس کی انٹری ہونی چاہیے. یہ ڈائلاگس جو ہے پرانے ہو چکے ہیں کہ کنٹینر تیار ہے اور ہم بس زندگی اور موت اور فلانا جو بھی ہے. تو کنٹینر اگر تیار ہے, اب ان کو پتہ ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ کچھ ہونا نہیں ہے, عید کے بعد کریں گے پھر اگلی عید پہ. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ حل جو ہے, اور خاص کر اس وقت جو خیبر پختونخوا کی پوزیشن ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے,
وہ بڑی ہی گمبھیر ہے, بہت ہی مسائل ہے. کل بھی ڈیر اسماعیل خان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ہمارے ایس ایچ او صاحبان اور جو ہے ڈی ایس پی زخمی ہوئے, پولیس والے شہید ہوئے. یہاں پر جو ہے روزانہ کی بیس پہ پولیس, فوج, ایف سی شہادت دے رہی ہے. لیکن فیصل صاحب اب تو گورنر صاحب یہ تو اب تو وہ ہیز ان دا لائن. مثال کے طور پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بڑا, اس کا مطالبہ ہم نے بھی کیا تھا کہ ہونا چاہیے. میں وہی بات میں کرنے جا رہا تھا کہ میں اپریشیٹ کروں گا کہ سی ایم صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی, پھر ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی, اور اس کے بعد پرسوں ترسوں جو بھی محسن نقوی صاحب وہاں پر گئے, اس ایپیکس کمیٹی کی کنٹینیوٹی میٹنگ ہوئی. تو یہ بات ہم پچھلے 1.5-2 سال سے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے بات کرو, ملیٹنٹ سے بات کرو, جو ریاست کو نہیں مانتے, جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے, آپ ہمیں کہتے ہیں ان سے بات کرو. لیکن جب ہمارے صوبے کی بات آتی ہے, امن کی بات آتی ہے, ترقی اور خوشحالی کی بات آتی ہے, تو آپ کہتے ہیں وفاق سے بات نہیں کرتے. تو اچھی بات ہے کہ سی ایم صاحب اور پرائم منسٹر صاحب ملے ہیں, ان کی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک پیج پہ اگر وہ ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اور پہلے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپس میں ہوتے. اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا, جو تیرا میں ہوا, جو لوگ آئی ڈی پیز بنے یا نقل مکانی کی, اور جو ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے تھے, اگر یہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ مہینے 2 پہلے ہوتی تو شاید وہ لوگ آج یہ سفر نہ کر رہے ہوتے جو آج وہ کر رہے ہیں. تو ایپیکس کمیٹی میں بتا دیا جاتا کہ جی آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ اگر سی ایم صاحب پہلے ہی بلا لیتے تو میں سمجھتا کہ مسئلے کا حل ہی نکل آتا. لیکن دونوں طرف سے, وفاق اور صوبے سے, بیانات اور میڈیا پالیٹکس کی وجہ سے آج تیرا کے لوگوں نے سفر کیا. اچھا, اب ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو اپنا اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ سب نے کافی نہیں کیا, یعنی کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے باقیوں کو مورد الزام ٹھہرایا بلکہ اپنی پارٹی کو بھی. اب سہیل آفریدی صاحب 8 فروری کے احتجاج سے بھی غائب تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ ظاہر ہے کہ صوبائی امور پر اور دہشت گردی سے متعلق جو امور ہے اس پر ان کا بیانیہ مختلف, تھوڑا سا تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے ریئلسٹکلی. تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ رہ پائیں گے؟ دیکھیں, علیمہ خان کو بولیں کہ پہلے آپ آ کر ہمارے صوبے کی صورتحال دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو کہ چیف منسٹر آف دی پروونس ہیں, شاید ان کے پاس ایک منٹ بھی فرصت نہ ہو اگر امن و امان کے حوالے سے آپ بات کیجیے. کل میں آپ کو بتاؤں کہ کل صرف ڈی خان میں 3 جگہوں پہ جو ہے پولیس پہ اٹیکس ہوئے ہیں, مطلب اور مختلف علاقوں پہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک جگہ آپ بتا رہا ہوں. باقی کیا چیزیں ہو رہی ہیں وہاں صوبے میں, کیا پوزیشن ہے, تو چیف منسٹر آف دی پروونس اس میں بزی ہو کہ وہ کہے کہ جی مجھے بتایا آپ نے شٹ ڈاؤن کر لیا ہے, پورا پاکستان بند ہو گیا ہے, کیا عمران خان باہر نکل آئے گا؟ آپ نے دھرنا بھی دے دیا ہے, آپ بیٹھے رہے ہیں, سب کچھ ہوگا, کامیاب ہو گیا ہے, کیا وہ باہر نکلے گا؟ اس کو باہر نکلنا ہے, عدالتوں نے سزا دی ہے, اپنی کرتوتوں کی سزا بھگتے گا, اس کے بعد ہی باہر آئے گا. اگر کسی دھرنے سے اور لانگ مارچ سے اور اپنا صوبہ بند کرنے سے, آپ اپنا صوبہ بند کر رہے ہیں, کس کے لیے بند کر رہے ہیں؟ حکومت آپ کی ہے, اپنے خلاف اپنا صوبہ بند کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب اور سندھ سے تو آپ کو ایک کوسٹر نہیں آنی آپ لوگوں کی. تو صرف آپ نے کے پی کو آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا ہوا ہے کہ ہم آج وہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑیں, آپ کی جنگ بھی لڑیں, جس کا حاصل کچھ نہیں ہونا. ہم نے آج ہمارے لوگ سفر کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے مطلب ہے کہ سردیوں میں برفباری میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں, وہاں پر جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں, جنازے اٹھا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ ہڑتال کریں کہ عمران خان باہر آ جائے. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتنی ہے, اس کے بعد بڑھ دیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کی بنیاد پر وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے, لیکن کیا طبیعت کی ناسازی کی بنیاد پر وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں؟ ایسا کچھ ہے ممکنات میں سے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی کوئی ایسی بیماری ہے. پاکستان میں بڑے کمپیٹنٹ ڈاکٹر موجود ہیں, اچھے ڈاکٹر موجود ہیں جو شاید ان کا علاج کر سکے. اور میں یہ بات کا بلزت ہوں کہ ملک سے باہر جائیں گے اور وہاں پر کوئی آنکھوں کا ان کا علاج ہوگا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی اپنی سوچ, کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ان کے بیانات جو اس سے پہلے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی میں نہیں جھکوں گا, اور خود نواز شریف صاحب کی سچویشن کو بنیاد بنا کے وہ کہتے تھے کہ دیکھیں وہ چلے گئے لیکن ہم نہیں جائیں گے. آج جو ہے وہ جس طرح سے میں نے شفیع جان کا حوالہ دیا, وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ لے کے جانا پڑا علاج کے لیے تو لے کے جائیں گے, وہ ملک سے باہر ہی کیوں نہ ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ عمران خان صاحب کے اس متعلق سٹیٹمنٹس کیا رہے, کیا وہ تیار ہوں گے ملک سے باہر جانے پہ یا جیل سے باہر آنے پہ؟ سدی صاحب بڑا سیریس لے رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو. کون کون سی باتوں پہ یہ آج جس کو انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن بنایا, اس کے متعلق کیا کہتے تھے؟ آج مولانا فضل الرحمان کے پاس یہ جو لوگ بار بار جا رہے اس کے متعلق کیا کہتے تھے؟ تو آج وہی لوگ جن کے یہ جو ہے وہ مسخرے کرتے تھے اور کیا کیا کچھ نہیں کرتے تھے, آج ان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں. این آر او کہتے ہیں ہم نہیں مانگے, این آر او کے لیے پاؤں پڑنا چاہتے ہیں, کسی بھی وقت ان کو این آر او ملے اسی وقت پاؤں پڑنا چاہتے ہیں. کوشش ہے کہ ہم کس طریقے سے ہمیں این آر او مل جائے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ کہیں کہ نہیں جائیں گے اور ہم نہیں جھکیں گے, اور یہ چیز یہ صرف
آپ کے کمرے کے باہر کی بات ہے. کمرے کے اندر جو ہے نا جس طریقے سے وہ نارو مانگتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں وہ اور بات ہوتی ہے. باہر جا کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کچھ ہی نہیں کیا. اچھا تو اب اس سچویشن میں جو وہ لانگ مارچ اور ایٹسیکٹرا جو پروٹیسٹ کی جو احتجاجی سیاست ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چلے گی یا چلائیں گے تحریک انصاف کے لوگ, یا اب اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے, مفاہمت کی طرف جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت خیبر پختونخوا اس چیز کا متحمل ہے اور پاکستان اس چیز کا متحمل ہے کہ ہم احتجاج کی پالیٹکس کریں, اس سے کوئی حاصل نہیں ہونا. آپ احتجاج کریں کسی چیز پہ کریں نا. کیا حکومت نے سزا دی ہے؟ سزا تو عدالتوں نے دی ہے, اور عدالتیں تو ہمیشہ یہ کہتے تھے جب ہمیں یہ پکڑتے تھے, ان کا ایک منسٹر نکلتا تھا نیب کے چیئرمین سے ملنے کے بعد, جو منسٹر نکلتا تھا اگلے ہفتے فلاں بندہ گرفتار ہوگا, اتنی سزا ہوگی, یہ چیز ہوگی, اور یہ ہمیں فیصلہ سناتے تھے. اور میجورٹی پولیٹیکل لیڈرز کو انہوں نے پکڑا, ان کی خواہش کے مطابق پکڑا, تو سزا تو پھر بھی نہیں ہو سکی, پروف نہیں کر سکے. ان کے اوپر تو ثبوت ہیں اور ان کو سزا عدالتوں نے دی ہے. اگر فار ایگزامپل ہائی کورٹ نے دی ہے, سپریم کورٹ نے دی ہے, یا کسی عدالت نے دی ہے, تو وہاں پر جا کر لڑیں نا, ان کے خلاف جا کر احتجاج کریں اگر ان کو بہت شوق ہے. اور کیوں احتجاج کریں گے جب یہ فیصلہ بھی خلاف آ گیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ہمارے خلاف جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے, دوسرے کے خلاف فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے جتنے بھی غلط کام کیے ہیں وہ ہم نے جائز کیے ہیں, کوئی اور کرے تو اس کے لیے ناجائز ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے احتجاج کرنا ہے, دھرنا دینا ہے, صوبہ بند کرنا ہے, پاکستان بند کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور یہ خیال ہے کہ اس سے عمران خان باہر آ جائے گا, تو یہ احمق کی جنت میں رہتے ہیں. اس سے نہ عمران خان نے باہر آنا ہے, وہ اپنی میں نے پہلے کہا کہ اپنے قصور کی سزا بھگتیں گے. اور اگر انہیں پولیٹیکل پارٹیز یا کسی سے بھی بات چیت کرنی ہے تو فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ موجود ہے. پارلیمنٹ ایک فورم ہے جہاں پر سیاستدان بات چیت کرتے ہیں. اگر آپ نے بات چیت نہیں کرنی, آپ نے روڈوں پہ اور سڑکوں پہ کرنی ہے بات چیت, تو پھر کرتے رہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے کنکلوڈ کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم, اور سہولیات اور جو ایشوز ہیں اس سے متعلق رپورٹ سامنے آ گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس پر کس طریقے سے عمل درآمد کرواتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو کنسرنز ہیں صحت سے متعلق, ظاہر ہے کہ سابق وزیر اعظم ہیں, اور جو کنسرنز ہیں, جو ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور اس معاملے میں کسی بھی طرح کی نیگلیجنس نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا یہ معاملات پاکستان میں سارٹ ہوں گے؟ یہ سوال ابھی ایسا ہے کہ جس کا جواب پی ٹی آئی کے دوست کچھ دے بھی چکے ہیں اور کچھ کو دینا ہوگا. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.